सूरत अल बकरा और अल्लाह के फजल करम से आयत 185 की 185 की तिलावत करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदन लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुम वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़रा युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकबिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। शहर रमज़ाना, महीना रमज़ान का, अल्लज़ी ये वो है, उन्ज़िला नाजिल किया गया, फ़ीही जिसमें, अल्फ कुरआन, हुदन लिल्नासी हदायत है लोगों के लिए, वबय्यिनातिन और वाज़े निशानियाँ हैं, मिनल हुदा हदायत की, वल फ़ुरक़ान और फ़ुरक़ान की। फमन तो जो कोई शाहिदा हाजिर मौजूद हो, मिन कुम तुम में से, अशहरा इस महीने में, फल यसुम हो बस ज़रूर वो रोज़े रखे इसके। वमन और जो कोई काना मरीज़न हो मरीज़ बीमार, औ या अला सफ़रिन सफ़र में हो, फ़इद्दतुन तो गिनती पूरी करना है, मिन अयामिन उखरा दिनों यानी दूसरे दिनों में। युरीदुल्लाहु चाहता है अल्लाह, बिकुम साथ तुम्हारे, अल युसरा आसानी, वला और नहीं, युरीदु चाहता, बिकुमुल उसरा तुम्हारे साथ तंगी, वले तुकमिलू और ताकि तुम मुकम्मल करो, अल इद्दता गिनती को, वली तुकब्बिरू और ताकि तुम बड़ाई बयान करो, अल्लाह की, अला माँ ऊपर इसके जो, हदाकुम इसने हदायत दी तुम्हें, वला अल्लाकुम और ताकि, तशकुरून तुम शुक्र अदा कर सको। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ये महीना, ये रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान करीम का नज़ूल शुरू हुआ। वो इंसानों के लिए रहनुमा है, क्योंकि हदायत की रोशन सदाकतें रखता है और हक़ को बातिल से अलग कर देने वाला है। बस जो कोई तुम में से ये महीना पाए तो चाहिए कि इसमें रोज़ा रखे। हाँ, और जो कोई बीमार हो या सफ़र की हालत में हो तो उसके लिए ये हुक्म है कि दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, सख्ती और तंगी नहीं चाहता, और ये इसलिए है कि तुम गिनती पूरी कर लो, और इसलिए भी कि अल्लाह ने तुम पर सआदत की राह खोल दी है। तुम इसके लिए बड़ाई का ऐलान करो, नीज़ इसलिए कि इसकी शुक्रगुजारी में सरगर्म अमल रहो। अल्लाह अकबर। अब देखिए, आयत ज़रा सी लंबी है और गौर तलब है, और अगर ध्यान से और गौर से पढ़ें तो बड़ा अच्छा महसूस भी होता है और बड़ा मज़ा भी आता है कुरान पाक को पढ़ने का। तो इसमें फरमाया गया है कि रमज़ानुल मुबारक की इसमें फ़जीलत और नुज़ूल कुरान की बात की गई है कि जिस माह मुक़द्दस में तुम्हें हुक्म दिया गया है कि अपने घरों में मज़हबी तालीम की नशर व अशात के लिए कमर बस्ता हो जाओ, वो यही रमज़ान का महीना है। इस मुबारक माह में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, जिसकी फ़जीलत जो है वो तकरीबन सबको मालूम है,
اور اس کی فضیلت میں یہ باتیں ہیں کہ نوح انسان کے لیے سر چشمہ رشد و ہدایت ہے، ہدایت و رہنمائی کے وہ اصول و ضوابط جو نظر و فکر کے محتاج ہیں۔ قرآن کریم نے ان سب کو اس طرح کھول کر بیان کیا ہے کہ وہ بدیہی معلوم ہونے لگتے ہیں اور ہر شخص آسانی سے ان کو سمجھ سکتا ہے۔ جو لوگ اس کتاب لا ریبہ کے درس و مطالعہ میں مصروف ہوں، ان کی قوت فیصلہ اور زیادہ زبردست ہو جاتی ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے لگ جاتے ہیں، علماء سو اور جاہل صوفیوں کے دھوکے میں بھی کبھی نہیں آتے۔ یہی ماہ مقدس قرآن کریم کے نزول کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا، یعنی یہ سورۃ القدر ہے 97۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکات انا کنا منذرین، یہ آیت آگے تک ہے الدخان کی 3 سے لے کے 4 تک میں۔ تو اس میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بلا شبہ ہم لوگوں کو آگاہ کرنے والے تھے، اور یہ وہ رات ہے جس میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، لیلۃ مبارکات وہی رات ہے جو لیلۃ القدر کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اور جب یہ دونوں نام ایک ہی رات کے ہیں، وہ رات لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کا تعلق رمضان المبارک سے ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کسی کا نام لیلۃ القدر ہے۔ مختصر یہ کہ رمضان المبارک کی رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس میں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اور اس میں حکم یہ دیا گیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں حکم یہ دیا گیا ہے مطلب یہ کہ حکم یہ ہو رہا ہے کہ اس مبارک ماہ میں جو شخص بھی زندہ ہے اور اپنے گھر میں موجود ہے، ضرور روزہ رکھے تاکہ ان مسرت کے دنوں کا اظہار ہو جن میں قرآن کریم نازل ہوا۔ ایک طالب علم کا فرض تو یہی ہے کہ وہ باقاعدہ اپنی تعلیم گاہ میں حاضر ہو، لیکن اگر کسی ضرورت سے نہ پہنچ سکے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر رہ کر بھی اپنا سبق یا تیار کر سکتا ہے، تاکہ باقی طالب علموں کے ساتھ درس و تدریس میں شریک ہو سکے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تم کو کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے اس نے سفر اور بیماری کی حالت میں رخصت عنایت کی ہے، لیکن اس کمی کو دوسرے دنوں میں پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر غور سے کام لو تو یہ حقیقت تم پر واضح ہو جائے گی، بلکہ ہم سب پر واضح ہو جائے گی کہ تمہاری انفرادی و اجتماعی زندگی کے لیے اس سے بہتر کوئی دوسرا قانون نہیں ہو سکتا۔ تم اس پر عمل کر کے دائمی زندگی حاصل کر لو گے۔ اس تکلیف کو برداشت کرنے سے تمہارے لیے صدہا سہولتوں اور آسانیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ بس اس کو تکلیف کون کہے گا جس کا نتیجہ فضیلت علی العالمین اور خلاف عرضی ہو؟ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو صرف تمہارے لیے، ہمارے لیے مخصوص کر دی گئی ہے، اور اس پر تم جس قدر بھی اس کی تمجید و تقدیس بیان کرو کم ہے۔ اس قانون پر عمل کرنے کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم میں عمل قوت پیدا ہو جائے گی اور جوش و ولولہ عمل پیدا ہوگا۔ قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لے کر
دنیا بھر میں اس کی نشر و اشاعت کرو گے تو کوئی بڑی سے بڑی قوت بھی تمہاری راہ میں مزاحم نہ ہوگی۔ دن کو روزہ اور رات کو قیام ذرا سچے دل کے ساتھ کر کے تو دیکھو، اس کی پوشیدہ حکمتیں تم پر خود بخود واضح ہو جائیں گی۔ یاد رکھو کہ بہت سی باتیں اور بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کا پریکٹیکل کر نہ لیا جائے، ان کی حقیقت کھل کر سامنے نہیں آتی، کیونکہ دراصل وہ چیز الفاظ میں بیان کی ہی نہیں جا سکتی۔ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے محض اس شوق کی خاطر بیان کیا جاتا ہے تاکہ سننے والا اس کے کرنے پر آمادہ ہو، اور کر کے دیکھنے سے جو معلوم ہوتا ہے وہ سن لینے سے کبھی معلوم نہیں ہوتا۔ ممکن ہے دن بھر روزہ رکھنے اور اپنے کام کاج میں مصروف رہنے کے باعث قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو سکے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات معین کر دی کہ جب کھانے پینے سے طبیعت سیر ہو گئی، دن بھر میں جس قدر قوتیں مزمل ہوئی تھیں وہ زیادہ ایندھن ملنے سے واپس لوٹ آئیں، اور رات کو اطمینان کے ساتھ قرآن کریم پڑھ سکو گے یا سن سکو گے۔ لہٰذا رات کے وقت نوافل میں کھڑے ہو کر پوری دل جمی کے ساتھ قرآن کو پڑھو، اور اگر خود یاد نہیں ہے تو حفاظ سے سن لو جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، اور راتوں کو خوب زندہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کام رمضان ایماناً و احتساناً، یعنی یہ حدیث ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کرے اس طرح کہ اس کا ایمان کامل ہو اور وہ اپنا احتساب بھی کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دے گا جو اس سے پہلے اس سے سرزد ہو گئے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ رمضان کے ایام میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دورہ کیا کرتے تھے، اور اپنی وفات کے سال میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دورہ 2 بار کیا، جس کا مطلب یہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں جس شخص نے ایک مرتبہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھ لیا یا سن کر سمجھ لیا تو گویا اس نے نصاب پورا کر لیا، اپنا کورس جو ہے وہ پورا کر لیا۔ صرف یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے یا کوئی بات سنی جاتی ہے تو اس کا فائدہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کی ہدایت کے مطابق عمل بھی کیا جائے، اور جس سے اس نے روکا ہے اس سے رک بھی جایا جائے۔ اس آیت کریمہ میں قرآن کے 3 اوصاف بیان ہوئے ہیں، ان کو نگاہ میں رکھنا بھی نہایت ضروری ہے تاکہ قرآن کریم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں، اول یہ کہ وہ ہدایت ہے، دوسرا یہ کہ اس میں ہدایت کے واضح دلائل بھی موجود ہیں، اور تیسرے یہ کہ وہ فرقان ہے، یعنی حق و باطل میں امتیاز بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والے یا قرآن کریم کو سن کر سمجھنے والے کے لیے لازم ہے کہ ان تینوں باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ دے اور ان کو خوب حاصل کرنے کی کوشش و محنت کرے تاکہ وہ انعامات الہی کا مستحق ہو سکے۔ وہ 3 چیزیں اس طرح بھی بیان کی جا سکتی ہیں، دیکھیں، قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنا، ہدایت کی روشنی صداقتوں کو قبول کرنا، اور حق و باطل میں فرق ہو جانے کے بعد حق کو قبول کر کے عمل کرنا، اور باطل کے پھر قریب